धड़कते दिल के साथ इसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खोला। अंदर से मखमल पे एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव की रखी थी। इसने फ्लैश ड्राइव उठाकर खोली। ड्राइव का सिल्वर यूएसबी पलक चमक रहा था। हया ने ढक्कन बंद किया और अचंभे से इसे उलट पुलट कर देखा। उंगली के दफोरों के बराबर नन्ही सी ड्राइव का कार घुसिया था। वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था। इसमें क्या हो सकता है भला? तस्वीर, डॉक्यूमेंट, किताबें। वो नहीं जानती थी कि इसकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं था। मगर ये तो वाज़ेह था कि इसमें दुनिया जहान की चीज़ें समा सकती थीं। अंदर जो भी था वो तभी खुलता जब वो इसे कंप्यूटर से जोड़ते और कंप्यूटर डीजे को खराज देते हुए तो वो लैपटॉप अपने पास नहीं रख सकी थी। अब इसमें जो भी था वो इसे घर पहुँच कर ही देख सकती थी। इसने फ्लैश ड्राइव वापस डब्बिया में डाली और एहतियात से परस के अंदरूनी खाने में रख दी। ये कीमती चीज़ थी और इसे हिफाजत करनी थी। हया ने सर सीट के ऊपर से टिका दिया और जलती आंखें मूंद ली। सुबह के वाक़यात और इस वक्त हंगामा के फैसले और तैयारी ने इसे थका दिया था। बुखार, सर दर्द और थकान, इन सब की तकलीफ इस तकलीफ से कहीं छोटी थी जो आज जहान ने इसे दी थी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, मगर तमाम वाक़यात उमड़ उमड़ कर आंखों के सामने चलते नजर आ रहे थे। बेतबारी का दुख ज़्यादा बड़ा था या खुद को जहान के लिए ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाए जाने का खौफ। वो फैसला नहीं कर सकी। अलबत्ता एक बात तय थी, अगर इन पिछले 5 माह में इसने कुछ फैसले सही किए तो पाकिस्तान जाने का फैसला इसमें से एक था। अपने घर, बाप और भाई के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसे तुर्की भी अब भी इतना ही पसंद था, मगर तुर्की के कुछ लोगों से अब इसे खौफ आने लगा था। बस बहुत हो गए एडवेंचर्स। इसने हार मान ली थी। वो जहान को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही चली आई थी, मगर वो जानती थी कि यहाँ सही था। इसको संभलने और सोचने के लिए वक्त चाहिए था। जहान के लिए भी शायद ये दुरुस्त था। अब कम अज़ कम पाशा इसे हया की वजह से ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। जहान सिकंदर से शदीद नाराज़गी के बावजूद लाशौरी तौर पर इसने इसका अच्छा ही सोचा था। फजर के करीब वो इस्लामाबाद पहुंची। अब्बा को आने से मना कर दिया था, सो इसकी ताकीद के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर भेज दिया था। सर दर्द, बुखार और बोझल दिन। वो गोली लेकर सोई तो जोहर के करीब उठी। इतना बड़ा सरप्राइज इसे हाथों से पाले पेटते हुए लॉन्च में आते देखकर फातिमा ने मुस्कुराकर कहा। सुबह वो सो रही थी और इनकी मुलाकात अब हो रही थी। अम्मा, वो आगे बढ़कर इनके गले लग गई। घर, तहफ़्फ़ुज़, अमान, इसके आंसू मड़ कर आ रहे थे। सबीन परेशान हो रही थी कि इतनी अचानक हया कब चली गई। अपने बेटे से पूछना था ना। जहान को तो बताया था, वो शायद बताना भूल गया हो। कुछ खाने को है। वो निगाहें चुराकर किचन की तरफ जाने लगी। वही समान चीज़ें बड़ी, हर काम खुद करने की आदत। फातिमा ने हाथ से पकड़कर वापस बिठाया। आराम से बैठो, नूर बानो खाना लगा रही है। फिर ज़रा चौंकी, तुम्हें बुखार है। जब वो गले लगी थी तो इस वक्त इन्हें अरसे के बाद मिलने के जोश में इन्हें महसूस नहीं हुआ था शायद। नहीं, सफ़र की वजह से। इसने धीरे से हाथ छुड़ाया। पिछली दफ़ा जब वो पाकिस्तान आई थी तब भी इसे बुखार था। तब इसने इस्तिकलाल स्ट्रीट में डीजे को खोया था। अब भी इसे बुखार था और इस दफ़ा शायद इसने जहान को खोया था। इसी जगह इस्तिकलाल स्ट्रीट में आज़ाद गली की, जिससे वो कभी अपनी ज़िंदगी आज़ाद नहीं कर सकती थी। शाम में जब असर पढ़कर चाय नमाज तय कर रही थी तो लॉन्च की चौखट पर ताइफुर खान ने हौले से दस्तक दी। वो चौंक कर मुड़ी, फिर मुस्कुरा दी। तायापा। वो आगे बढ़कर इनसे मिली। अरे ये तुर्की वाले कहाँ से आ गए? इन्हें जैसे इसका नमाज के अंदाज में लिया वो दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। बस एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, आखिरी महीने की घूमने के लिए था। मैंने सोचा इसमें पाकिस्तान आ जाती हूँ, फिर जुलाई में क्लियरेंस करवाने चली जाऊँगी। इसने रसान से वजाहत दी, जवाब इसे बहुत सी जगहों पे देनी थी। ये तो बहुत अच्छा किया। अब्बा किधर हैं तुम्हारे? कुछ काम था। पता नहीं, ऑफिस में होंगे, घर पे तो नहीं हैं। अच्छा, मैं कॉल कर लेता हूँ। वो कहकर मुड़ने लगे तो वह जय नमाज रख कर इनके साथ ही चली आई ताकि सबसे मिल ले। साइमा ताई अपने मखसूस मुस्कुराते अंदाज से मिली। इरम कमरे में थी, इसे देखकर ज़रा हैरान हुई। खैर, अच्छा किया, अब कम अज़ कम तुम मेरी मंगनी तो अटेंड कर ही लोगी। तल्ख मुस्कुराहट के साथ वो बोली, मगर इसे खुशगवार सी हैरत हुई। तुम्हारी मंगनी कब? 1 डेढ़ हफ्ते तक है। इनके कुछ रिश्तेदार बाहर से आए हुए हैं। इनकी रवानगी से पहले पहले ही फंक्शन होगा।
हिरम बहुत खुश लग रही थी। वो ज़्यादा देर इसके पास बैठ नहीं सकी और बाहर आ गई। सोनिया किचन में थी, इसे अपने फितरी खुशखलक अंदाज में मिली। बैठने को कहा मगर वो बैठना नहीं चाहती थी। पाकिस्तान और ख़ानदान वाले वही पुरानी ज़िंदगी लौट आई थी। तुर्की के वो 2-4 माह किसी सुस्त रंगे बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गए थे। स्टडी रूम की खिड़की के सामने खड़ा वो नीचे नजर आती गली को देख रहा था। पथरीली सड़क पे बग्गी सियाहों को लिए जा रही थी। अदलार के सबसे शानदार सवारी, मगर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुले दरवाजे से आयशा अंदर आई। इसके हाथ में पेच प्याली थी। हल्की सी आवाज़ के साथ इसने स्टडी टेबल पे प्याली रखी। अब्दुर्रहमान, तुम्हारी कॉफ़ी। अब्दुर्रहमान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर से देखा। आयशा इसे ही देख रही थी। रोई रोई सब्ज़ आँखें। इसके देखने पे इसने निगाहें झुका दी। इसका मतलब था ने से मतलब कर चुकी थी और वो दुखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे साथ तामुन करोगी, वो अपने दिल खुश्क अंदाज में कहते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। हनी को इनका बेटा वापस मिल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी इनको कभी नहीं मिल सकती। तुम इन माँ बेटे के फैसले में इनका साथ ना देकर इनकी खुशी ख़त्म कर दोगी, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आयशा ने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा। मैं जानती हूँ कि मुझे और बहारे को वहीं रहना है जहाँ आने को रहना है। अगर वो अदलार नहीं आ सकता और ये ज़रूरी है कि हम सब यहाँ से चले जाएं, तो मैं रुकावट नहीं होंगी। मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। वो लम्हे भर कर रुकी। क्या वाकई सब ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे थे? क्या वाकई बाहर जाकर वो हमारे साथ ही रहेगा? हाँ, और तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वो अभी खिड़की से बाहर देख रहा था। ठीक है, मैं बहारे को समझा दूंगी, वो कोई मसला नहीं करेगी। हम इतनी ही खामोशी से तुर्की से चले जाएंगे जितनी खामोशी से तुम चाहते हो। शेवर, क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? आयशा सर हिलाकर पलट गई। अब्दुर्रहमान ने कदम मोड़कर से जाते देखा और फिर देखता रहा यहाँ तक कि वो कॉरिडोर से सर के आगे गायब हो गई। फिर इसने गहरी सांस ली और बोला, बाहरी गुल, क्या तुम मेज़ के नीचे से निकलना पसंद करोगी? और स्टडी टेबल तले बैठी कान लगाकर बातें सुनती बाहरी गुल ने बेख्तियार जुबान दांतों तले दबाई थी। अल्लाह अल्लाह, वह हर बात क्यों पकड़ी जाती थी? जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब वो इतनी खामोशी से दबे कदम आई थी और मेज़ तले छुप गई थी। ज़मीन में लटकते मेज़ पोश ने चारों तरफ से इसे ढांप दिया था, मगर अब्दुर्रहमान फिर भी जान गया था। बाहरी गुल, वो ज़रा सख्ती से बोला तो वो रेंगती हुई बाहर निकली। इसे अपनी तरफ देखते पाकर वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ती उठी। क्या कर रही थी तुम? वो शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ हाथ बांधे खामोशी से इसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ बोलोगी नहीं? बहारे ने नफ़े में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बहारे गुल चुप ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब्दुर्रहमान सर झटकर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और बाहर देखने लगा। वो जैसे कुछ सोच रहा था या शायद परेशान था। मैं इधर बैठ जाऊं? बहारे ने स्टडी टेबल की रिवॉल्विंग चेयर जिसके साथ ही अब्दुर्रहमान खड़ा था इसकी तरफ इशारा किया। इसने धीरे से गर्दन इस बात में लाई। वो बड़ी सी कुर्सी पे बैठ गई और मेज़ की सतह पे अपने दोनों हाथ रखे। जब हया इधर थी तो वो यही बैठकर अपने पजल बॉक्स पर गौर किया करती थी। वो चौंका। वो चली गई है। बहार ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हैरत पनाह थी। कहाँ? अपने मुल्क वापिस। मगर क्यों? इसने बताया भी नहीं। मेरा नेकलेस भी नहीं खरीदा। मैं इसे फ़ोन करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सख्ती से बोला। तो बहार कुर्सी से उठते उठते ठहर गई। और अब तुम इससे कोई राब्ता नहीं रखोगी, समझी? मैंने क्या किया है? इसके चेहरे पर उदासी उतर आई। वो इन्हीं सख्त मुतनब्बे भरी निगाहों से इसे देख रहा था। बस, कह दिया तो कह दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छा ही रही। फिर वो जैसे डरते डरते आहिस्ता से बोली, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हारी मेज़ नीचे से कैसी लगती है। बस थोड़ा सा खुद ब खुद सुनाई दिया था। वो जल्दी से वजाहत करने लगी। तुम्हारा खुद ब खुद समझता हूँ मैं अच्छी तरह। इसे घूरकर वापस बाहर देखने लगा। बाहर की समझ में नहीं आया इसका मूड किस बात पर ख़राब था। अब्दुर्रहमान, बहारे, मेरी बात गौर से सुनो। बाज़ दफ़ा इंसान को अपना घर, शहर, मुल्क सब छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तुमसे एक कुर्बानी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंकल को वापस ले आया हूँ। वो अब तुम्हारे साथ रहेगा, मगर इसकी मजबूरी यह है कि वह अदलार में नहीं रह सकता।
اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سے سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ رو گی، نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ تم عدلات چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ موبائل دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بھرتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پسمردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی، وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو۔ وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے تھے، حنا کریم۔ عبدالرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے۔ حنا کریم، یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے؟ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبدالرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، عدلات، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے کو ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبدالرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں میری ضروری ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کم آن، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسی مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسی دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ عبدالرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے سے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی سے چھوڑ دے، بہارے گل سے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنے کمر سے بند ایک گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتی میز پوش نے پھر سے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، مگر عبدالرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراق کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی، آنسوؤں سے لدی۔ عبدالرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے سے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اسے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ چلے باغیچے میں وہ عائشہ کے ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کی کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سخت سخت مہری سے بات کر کے اس نے اپنے تعین کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلدی سے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھال لے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبدالرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبدالرحمن سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے سے واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے سے صبح سے تیاری میں لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں، سو اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت، تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی۔ وہ ان سب کو ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔
سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبدالرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفہ میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی، جو اب اس نے عبدالرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا۔ اس نے اپنی جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبدالرحمن کو دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف سے اسے اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زہرا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے عرصے میں زہرا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئیں۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پہ زہرا اسے بات کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ درست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے درست کے مدار ہی نکل آتا ہے، پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ قابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زہرا کے مدار سے نکل آئی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہاری گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔ ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زہرا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم تو، ورنہ میں کیا کرتی؟ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بھری حلاوت۔ عائشہ، بہارے، حالے، متسم، ڈی جے پہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شیور، تائی اماں میں ذرا عبایا لے آؤں۔ وہ ہمیں بھر کر اٹھنے لگے تو فاطمہ چونکی۔ تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھا لائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ اسٹول سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل کا عبایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے؟ تائی اماں، ہاں عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھیں، چونکہ اس کا عبایا سایہ تھا اور سوائے آستین کے سبز سٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے کوئی کام نہ تھا، سو انہیں قلق تھا۔ اور میں جب حج پہ گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھانجی جو ان کے ساتھ حج پر تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا۔ عبایا کے بجائے اس کے کزنز کے برقع اور سی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کا نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو، اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز۔ وہ شانے چکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کا پورا F-18 پھرا کر وہ دونوں شام ڈلے واپس آئی تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تایا البتہ بہت خوش تھے۔ ہم آج حیا کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں
کتنے دن تم برقع کرتی ہو؟ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی وجہ تھی۔ خیر جو بھی ہے، ابایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مصروف رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا۔ مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پہ ایک چوکٹا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب و لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے وعدے کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اس کا پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اور ورنہ وہ پہلے ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد جب اس نے فون آن کیا تھا، اپنے پرانے سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرم دھیما شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز میں مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل سی لگ رہی ہے، اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے انکار نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں، ان ساری باتوں کا سر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تھی اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہوتا تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی جہان اور جہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ حیا، وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاس ورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا، چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کا علم تو ہے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے یا؟ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔
کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اور اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لانچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفرنامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کوک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کا ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے۔ سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی۔ مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کٹ کٹ کاٹتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنے مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لانچ میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لانچ اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لمحے بھر کو سے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے، وہی قدم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے، ابا کے الفاظ نے پورے لانچ کو سکتے میں ڈال دی۔ ملال مرے سکتے میں، حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیت میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ ایک دو روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں۔ ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر سے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ بے اختیار سے ڈی جے یاد آئی تھی۔